बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, एक नोटिफिकेशन की वजह से इमरान खान की मुलाकात रुकी हुई है। ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, इस पर कुछ रोशनी आज डाली है शहजाद अकबर साहब ने। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड यही है कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा। मंडे को आ सकता है, ट्यूसडे को आ सकता है। बहरहाल ज़ाहिर है कि 28-29 से पहले इसने आना है। लेकिन कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। नए DGISI की दौड़ में एक नए जर्नल का इजाफा हुआ है। मैं भी जर्नलों की लिस्ट देख रहा था। शहजाद अकबर साहब का कहना है कि एक और जर्नल साहब अब इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, और मैं जब लिस्ट में नाम देख रहा था तो वो 27वें नंबर के जर्नल हैं, जनरल अजहर वकास। ये एजुटेंट जनरल GHQ में है, रावलपिंडी में। सो एजुटेंट जनरल जो हैं ये अब DGISI की दौड़ में ये बकौल शहजाद अकबर शामिल हो गए हैं। इससे ऊपर अगर मैं देखूं तो जो चीरा चीरा नाम नज़र आ रहे हैं मुझे, उसमें मौजूदा DGISPR अहमद शरीफ भी मौजूद हैं। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, वो हो सकता है अभी रिटायर होने वाले हैं शायद अनकरीब। फिर नुमान ज़करिया, शाहिद इम्तियाज़। तो ये सारे जर्नल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जो पोटेंशियल हो सकती है। इस पोटेंशियल का क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि कहते हैं कि जो मौजूदा DGISI हैं वो एक 4 स्टार जर्नल की जो पोस्ट कायम की गई है या पैदा की गई है, इस 27वीं तरमीम के नतीजे में उस पर नज़र जमाए बैठे हैं। जो स्ट्रेटेजिक कमांड का कंट्रोल है ना, एक 4 स्टार जर्नल को दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान के एटमी निज़ाम, एटमी असासे, उनका मुकम्मल कंट्रोल एक 4 स्टार जर्नल के हवाले होगा। सब कुछ सेंट्रलाइज किया जा रहा है, तो ये बड़ी अहम पोस्ट होगी। तो जाहिर है कि इस पर नज़र हो सकती है। हालांकि DGISI बड़ी बला चीज़ है, बड़ा बला होता है, लेकिन DGISI जितना भी कर लें एक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। लेकिन जब आप 4 स्टार जनरल बनते हैं तो आप टॉप 2 या 3 जर्नलों में शामिल हो जाते हैं पूरे मुल्क में। यानी आपकी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है, और सौदे के ज़ाहिर अपने पर्क्स होंगे और अपनी उसकी कुछ चीज़ें होंगी। तो इस वजह से शायद DGISI के ओहदे की तब्दीली का भी चांस है। अब सबको ये पता है कि जनरल फैसल नसीर को DGISI बनाने के बारे में एक सोच रखी जाती है, लेकिन वो अभी मेजर जनरल है। उसने अभी लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, फिर जाके उसने DGISI बनना है। उससे पहले मेजर जनरल की ये पोस्ट नहीं है। तो क्या तब तक वेट किया जाएगा अगले 2-3 माह 4 माह जितने भी रहते हैं उनके लेफ्टिनेंट जनरल बनने में, या कोई और तरीका निकाला जाएगा? तो ये अभी एक तब्दीली आने जा रही है। यह तब्दीली आपको ये भी बताएगी कि पॉलिसी में मार धाड़ ज्यादा करनी है या मैनिपुलेशन ज्यादा करनी है। जो बंदा लगाया जाएगा करना वही है, यानी हासिल वही करना है, किस तरीके से करना है। नदीम अंजुम था, उसका तरीका था मार धाड़, घर तोड़ो, कारोबार तोड़ो, सब कुछ करो। मौजूदा DGISI का तरीका है डिवाइड एंड रूल, मैनिपुलेट करो, दरारें डालो, अपने जासूस घुसाओ, गेम्स डालो, इंटरनेशनली लोकली लोगों को तकसीम करो, कमजोर करो अपने मुखालिफ को। मकसद एक है सबका। अभी भी जो तकर्री होगी उससे हमें पता चलेगा कि दोबारा मारधाड़ की तरफ जाना है या मैनिपुलेशन जारी रहेगी। तो ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी लड़ाई किस किस्म के आगे दुश्मन से होने जा रही है। और मैं दुश्मन इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मुकाबला बराह रास्त इन्हीं गासिबों के साथ है जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को महकूम रखा हुआ है। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जिसका अभी जिक्र किया शहजाद अकबर ने कि नए DGISI की दौड़ शुरू हो चुकी है और उसमें कई जर्नलों का नाम आ रहा है। अब इसका जिक्र क्यों है? तब्दीलियां आनी है, जाहिर है। CDF की पोस्ट एक कायम की गई है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, और साथ ही आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ सिमल्टेनियसली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो सिमल्टेनियसली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। ये नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद फिर एक वाइस आर्मी चीफ का भी ओहदा होगा। अब वाइस आर्मी चीफ किसको बनाना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो CDF है उसका
ہو سکتا ہے کہ ایک علیحدہ آفس ہو، اس کا ایک ہائر لیول ہو، اور آرمی چیف کی جو نارمل کام ہے کرنے والے فوج کے اندر، وہ ہو سکتا ہے وائس آرمی چیف کرے. ملک چلانے کا کام سی ڈی ایف اور آرمی چیف کرے گا، کہ ملک بھی تو چلانا نا صدر کی طرح. صدر بننا ہے بیسیکلی، بڑا فیلڈ مارشل صدر، تو وہاں سے بیٹھ کے ملک کوئی اور چلائے گا، اور نیچے جو انتظامی کام ہے وہ شاید وائس چیف مارشل کرے گا. تو وہ بھی بڑا پرائزڈ عہدہ ہے، وہاں کے لیے بھی دوڑ لگے گی. تو ہمیشہ جرنیلوں میں یہ دوڑ لگتی ہے، اسی لیے ڈیلیں ہوتی ہیں. اگر واقعی کسی سویلین کے پاس اختیار ہو تو یہ جا کے ڈیلیں کرتے ہیں، اختیار نہ ہو تو پھر اپنے چیف کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے ہم آپ کو کر کے دیں گے، جیسا چاہیے کر کے دیں گے، جو حکم آئے گا بجا لایا جائے گا تاکہ وہ عہدہ انہیں مل جائے. تو ابھی سارے کارڈز عاصم منیر کے پاس ہیں فوج کے اندر، وہ کس کو کہاں لگاتا ہے یہ اس کی یک جنبش قلم کا محتاج ہے. تو وہ ظاہر اپنے مورے اپنی مرضی سے چنے گا اور لگائے گا. لیکن جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. ایک بڑی زبردست مثال دے کے سمجھایا ہے علامہ راجہ ناصر عباس نے. میں بلکہ ابھی دیکھ رہا تھا قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. چھٹے سپارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. Allah does not like negative thoughts to be voiced except by those who have been wronged. Allah is all hearing, all knowing. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑی زبردست مثال دی ہے. میں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی کہ یہ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ اجازت ہے آپ کو، آپ کریں، بات کریں، بولیں، مزاحمت کریں. یعنی اس کو ہم اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں اپنے حساب سے، کہ جس پہ ظلم ہوا اس کو یہاں پہ بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ کچھ ایسی ویسی بات بھی کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. نیگیٹو تھاٹس کا انگلش میں ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، لیکن اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں نکال کے کہ ایگزیکٹ اردو ترجمہ کیا ہے. اللہ برائی کی بات کے اعلان کو پسند نہیں کرتا مگر اس شخص کی طرف سے جو ظلم کا شکار ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، کسی کو بددعا دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے تھوڑے سخت الفاظ بول دینا. تو یہ ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے جب کسی پر ظلم ہو تو وہ بول لے، کتارسس بھی ہو جاتا ہے نا اس سے. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا جمہوری آزادی، اس سے بڑی جمہوری آزادی کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ if you have been wronged آواز اٹھاؤ. اور میں نے یہ اتنا سوچ کے اس لیے کنفرم کر کے بولا ہے کہ ظاہر قرآن کا ترجمہ میں اپنے پاس سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ میں انگلش کی ٹرانسلیشن کر دیتا. تو اگر کسی بندے پر ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، تو پوری قوم کے ساتھ برا ہو رہا ہے، وہ آواز اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ ذہنی مریض ہمارے اوپر لگا ہے. تو یہ ذہنی مریض جب وہ کہتی ہے تو اس کا حق اس کو اللہ نے دیا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ بول سکتے ہیں ایسی باتیں، کوئی بری بات بھی بول سکتے ہیں، اجازت ہے ان کو. اللہ اجازت دے رہا ہے لیکن ایسا اجازت نہیں دیتی. اب آپ مجھے بتائیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی فوج ہے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ تو اس پوائنٹ پر اب آگے ساری موومنٹ چلے گی. یہ پوائنٹ پکڑیں، سب پڑھیں چھٹے سپارے کی پہلی آیت، اس کا اردو ترجمہ دیکھیں خود، اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا حق دے رہے ہیں. کوئی بھی موومنٹ ہے نا، وہ چلنے سے پہلے کوئی نقطہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا تو عمران خان نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، حق بات کرو، اچھائی کی تلقین کرو. تو ہم سب کو اچھائی کی تلقین کرنی چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، اچھائی کی تلقین کرنی چاہیے، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور برائی کو ونہی عن المنکر، اور ظاہر ہے کہ برائی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. تو عمران خان نے یہ بنیاد بنائی. 27 مارچ 2022 کو جلسہ کیا رجیم چینج آپریشن سے محض 10-12 دن پہلے.
اور کامیاب جلسہ تھا. میں خود اس جلسے میں خود شامل تھا, میں نے وہاں سے ویڈیو بھی کی تھی. تو وہاں سے ایک مومنٹم سیٹ ہوا, کیونکہ جب آپ ایک چیز کو صحیح اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ چلتی ہے. یہ اس کا اب ہوگا موٹو سارا, کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی اجازت دی ہے جب ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمارے گھر توڑے گئے ہیں, گولیاں چلائی گئی ہیں, لاشیں غائب کی گئی ہیں, ظلم ہوا ہے. جب ظلم ہوا ہے تو ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں, ہمیں اجازت ہے. تو ہم جو کر رہے ہیں, ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں, میں گالی کی بات نہیں کرتا, ہم ان کو برا بھلا جو کہتے ہیں وہ سب عین دین کے مطابق ہے. اس آیت کو اگر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا, اس کی سمجھیں تفصیل کو, اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا. تو جو عالم ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, انہوں نے جس طریقے سے بات کی مجھے بھی سمجھ آ گئی, آپ کو امید ہے کہ میں سمجھا پایا ہوں گا. تو یہ ہے وہ مومنٹم جہاں سے بنے گا. اب میرے پاکستانیوں آگے کا نقشہ سمجھ لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم نے آنا ہے. ملٹیپل نئے صوبے بنانے کا ارادہ ہے. 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو پیسہ جاتا ہے وہاں سے پیسہ کھانے کا ارادہ ہے. وفاق کے حوالے تعلیم, صحت جیسی, شاید صحت بھی شاید کر دیں لیکن تعلیم کا ڈیفینیٹلی کرنا چاہتے ہیں کہ وفاق کے نیچے آئیے, صوبوں کے پاس تعلیم کا حق نہ ہو, تاکہ یکساں نصاب یہاں سے عسکری نصاب پڑھایا جائے سب کو, ہر کوئی اپنا اپنا نصاب نہ چلا سکے. انہیں خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ یہ جو صوبوں کے پاس تعلیم چلی گئی ہے, خیبر پختونخوا میں جو نصاب بنایا گیا ہے یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان سے اسلامی جمہوریہ نکالنا ہے, پاکستان بنانا ہے, پھر اس کو ایک سیکولر پاکستان بنانا ہے. یہ خواب ہے اب جرنیلوں کا. لیکن خیبر پختونخوا کبھی کہتا ہے ہم سودی نظام کو ختم کریں گے, کبھی کہتے ہیں جی ہم قرآن کی تعلیم کو لازم کریں گے, بچوں کو حدیث پڑھائیں گے. اور یہ تو نہیں قبول بھائی, یہ تو مغرب والے کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. جب ان کو یورپی یونین سے آتا ہے نا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, یہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, یہ کیا دقیانوسی باتیں ہیں مذہب کی 1400 سال پرانی, یہ ایسے ان کو میسج آتے ہیں. یہ آگے سے کہتے ہیں جی وہ ہماری حکومت نہیں ہے, وہاں عمران خان کی حکومت ہے, اسی لیے ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اب ہم کچھ کرتے ہیں اس کا. تو اب یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس میں صوبوں کو ایک تو چھوٹا کرنا ہے, انہوں نے ہزارہ صوبہ اور باقی ادھر سے کاٹنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور دوسری طرف پنجاب کے حصے کرنے ہیں, سندھ کے حصے کرنے ہیں, بلوچستان کو بھی ایون چھوٹا کرنا ہے. یہ سب ہونے جا رہا ہے. اب آئینی اسکیم ویسے تو یوں ہی تھی کہ صوبوں سے قرارداد آئے گی 2/3 سے, لیکن ہو سکتا ہے یہی بدل دیں, بدل سکتے ہیں نا آئین میں. لیکن اگر نہ بھی بدلا تو آپ مجھے بتائیں, اگر یہ نیا صوبہ قائم کر دیتے ہیں, چیلنج ہوتا ہے عدالت میں, کون سی عدالت میں جائے گا, بغیر اسمبلی کے 2/3 کے بھی اگر کر دیتے ہیں, ویسے تو یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر راج لگا دیں 28ویں ترمیم کے بعد, گورنر راج لگائیں اور کہیں جی کہ اب صوبے میں کیونکہ کوئی اسمبلی نہیں ہے تو گورنر صاحب کے دستخط کروا لیے, ہم نے صوبے کے اوپر, بس ہو گیا, صوبہ بن گیا. اس کا چیلنج کدھر جائے گا آپ مجھے بتائیں. جب کوئی عدالت میں ہی جاتا ہے نا, جب کوئی ایسا کام سٹیٹ کر دیتی ہیں, عدالت آگے بیٹھی ہوگی امین الدین خان والی کٹورا پکڑ کے, آئینی عدالت, وہ کیا کہے گی, جو حکم میرے آقا, صوبہ بن گیا. تو یہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے چھوٹے حصے کریں گے, اس لیے نہیں کہ پاکستان بہتر چلے, پاکستان کو چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ وہ کام جو اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں وہ اچھا کام بھی ہوتا ہے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور خرابی آتی ہے, اس سے خرابیاں نکلیں گی. یہ جو کام کرتے ہیں یہ بدنیتی سے کرتے ہیں, اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کرتے ہیں, اس لیے ان کے کسی کام میں برکت نہیں پڑ رہی. تو حالات یہ ہیں کہ ایک طرف آئینی ترمیم اور اس کے اوپر ایک اور آنے والی ہے. احسن اقبال نے کہہ دیا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی جلد آئے گی, ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب تو نون لیگ والے اون کر رہے ہیں دوبارہ. نواز شریف کا کہتے ہیں کہ پاکستان واپس آ گیا, میں کیونکہ اس کو فالو نہیں کر رہا, وہ ریلیونٹ ہو گیا, اس لیے میں فالو نہیں کر رہا, لیکن کوئی خبر دیکھی تھی کہ وہ واپس آ گیا. بھائی وہ ٹارزن بننے والے دن تو گئے کہ نواز شریف ٹارزن بنے گا, چلا جائے گا, کچھ کرے گا, وہ تو واپس آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ نوٹیفیکیشن از اے ڈن ڈیل, وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور نواز شریف نے کیا روکنا تھا, اس کی کیا اوقات, کیا پدی کا شوربہ. اب تو آئینی ترمیم کر کے دیکھیں نا, فیلڈ مارشل کو استثناء دے دیا, ٹھیک ہے. میرا ایک سمپل سوال ہے, فیلڈ مارشل کسی دن جاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور وہاں پہ شہباز شریف سلوٹ نہیں کرتا, اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا, یا کسی بات پہ برا منا جاتا ہے فیلڈ مارشل, وہ اٹھتا ہے اور رکھ کے چپیڑ مار دیتا ہے پرائم منسٹر کو. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی سزا جزا کہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. فیلڈ مارشل اب جو مرضی کرے کچھ نہیں ہوگا. جبکہ صدر اگر استثناء لیتا ہے تو فیلڈ مارشل جب چاہے گا کسی عدالت سے وہ استثناء ختم کروا دے گا اور صدر کو جیل میں ڈال دے گا.
اب تو آئینی عدالت ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کو بھی استثنا نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. فیلڈ مارشل کو ہے کیونکہ انہوں نے آرمی لیڈ کرنی ہے، لیکن صدر کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا کیا ہے، انہوں نے تو اب کچھ بھی لیڈ نہیں کرنا، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں بس اپنے. تو اب یہ ایسا ملک بن گیا ہے کہ جہاں ایک پرسن سپیسیفک ہر چیز موڑی جا رہی ہے ایک بندے کے لیے. تو میں سوچنے بیٹھا ہوں یار کہ کہیں نوٹیفکیشن نہ آنے کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ سارے عہدے اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے. سی ڈی ایف بھی خود، آرمی چیف بھی خود، اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ بھی خود ہی بننا چاہتا ہے، ہر چیز خود ہی بننا چاہتا ہے. پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو، چیف آف دی آرمی سٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف اور پتہ نہیں کون کون سے عہدے اپنے پاس رکھے تھے. اسی طرح فیلڈ مارشل ایوب خان نے، آرمی چیف، فیلڈ مارشل، پتہ نہیں جو بھی اس کا نام تھا اس ٹائم، آرمی چیف پتہ نہیں کب بنا ہے، تو سب کچھ وہ تھا. تو یہ جو زیادہ عہدے لینے کا ان کو ایک شوق ہے وہ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سارے عہدے خود لے جائے، اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ بھی خود لے جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچے والے جرنیلوں میں سے کتنے یہ ریٹائر کر کے اور جونیئرز کو اوپر لے کر آتا ہے، کیونکہ جتنے اپنے ساتھ کے جرنیلوں کو یا اپنے سے سلائٹلی جونیئر جرنیلوں کو ریٹائر کر دے گا، اس کے لیے خطرے ختم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن مسئلہ پھر پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے. ضیاء الحق بھی جب 11 سال گزار گیا تھا نا اور کئی جرنیلوں کو فارغ کر چکا تھا، تو اموں کی پیٹی تب ہی آئی تھی. یہ جو ینگ جرنل ہوتے ہیں نا، انہیں میں کوئی آ جاتا ہے کیانی، کوئی بس اب میں کیا نام لوں، اب کیانی تو خیر اتنا ینگ نہیں تھا، لیکن چلو کیانی آیا اور اس نے مشرف کو چلتا کیا، وکلا موومنٹ. تو آج میں کلپ دیکھ رہا تھا جیو کا، جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سچ ہے. اور اس میں ایک خاتون وکیل کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب 26ویں ترمیم نہ آتی تو چیف جسٹس ہوتے، 26ویں ترمیم لا کے ان کو روکا گیا ہے. اب جیو کا یہ ڈرامہ، شہزیب خانزادہ نے لکھا ہوا ہے یہ ڈرامہ، یہ ڈائلاگ کیوں آ رہا ہے؟ اچھا اگر تو یہ آئی ہے تو پھر تو اس ریلیونٹ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کا نام لیا گیا ہے اس میں، کہ وہ ہوتے یا وٹ ایور ہوتا، ان کے کسی فیصلے کا حوالہ دینے کی بات ہو رہی ہے کورٹ میں. لیکن جو اگلا ڈائلاگ ہے نا کہ اگر 26ویں ترمیم سے ان کا راستہ نہ روکا جاتا تو وہ چیف جسٹس ہوتے، یہ انہوں نے بغیر اجازت کے چھاپ دیا ہوگا. میرے خیال میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب فیلڈ مارشل کیوں ایسی اجازت دے گا جب کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے یہ نیریٹو بنے؟ تو میں نے ویسے ہی ٹویٹ کر دیا تو لوگوں نے نیچے نا فنی کمنٹ شروع کر دیے ہیں. وہ احمد صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اب آپ نے ہوا بھی کوئی اگر تو وہ اب گیا، وہ مطلب اب اس کا کام کر دیں گے. میں نے کہا یہ کوئی جنرل کیانی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، کسی کیانی کی مرضی کے بغیر تو ایسا ڈائلاگ آ ہی نہیں سکتا کسی ڈرامے میں، وہ بھی جیو کے ڈرامے میں. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا بیانیے تو آپ کو پتہ نا ایسے ہی بنتے ہیں، جب کوئی ماحول بنتا ہے تو بیانیے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی شروع ہوتا ہے. عمران خان کے خلاف آپ کو انسیڈنٹ دیکھیں کہ ایک طرف جیفری ایپسٹین کا ای میل آتا ہے کہ بڑی بری خبر ہے، عمران خان جیت کے آئیے تو بڑا خطرناک ہے ہمارے لیے 2018 میں، اور ساتھ ہی نیلا پیلا چینل شروع ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب ہم آپ کو وعدے یاد کرائیں گے، عمران خان صاحب آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے وہ غلط کیا، یہ غلط کیا. پہلے دن سے ہی اس کے سر پہ چڑھ گئے. آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں تو اشاروں کے بغیر پاکستان کے چینلز پر ایسی بات ہو سکتی ہے؟ بار بار میں سوچ رہا ہوں، تو اللہ کرے وہ اے آئی ہو. کیوں میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ اب پاکستان کو کسی جنرل کی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک صاحب نے میری اسی ٹویٹ کے نیچے لکھا کہ اگر جنرل کیانی کے آنے سے کوئی تبدیلی آئی، بلکہ میں وہ پڑھ ہی دیتا ہوں اگر مجھے وہ مل جاتا ہے، بڑی زبردست انہوں نے بات لکھی ہے. کوئی کیانی ہوا تو پھر ایک اور کیانی راحیل باجوہ عاصم منیر تیار ہے. فوج کے اندر سے کچھ ہوا تو اگلے 300 سال تبدیلی ممکن نہیں. ایک انتہائی سلجھا ہوا، خوف خدا رکھنے والا، نمازی، پرہیزگار، بہترین انسان اگر کل فوج جوائن کرے 40 سال بعد وہ بھی فرعون بن چکا ہوگا. یہ بالکل درست تجزیہ ہے. ایس شاہ صاحب کا یہ کوئی اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے یہ بات کی اور میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں. اور پاکستانی قوم کی گروتھ ہونی چاہیے، آپ کی گروتھ ہونی چاہیے. اب ہم نے کسی جنرل کیانی کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ اندر سے کچھ ایسے کر دے گا تو تبدیلی آ جائے گی. فوج کو بطور ادارہ جو میں مخاطب کرتا ہوں وہ بڑا مختلف ہے کہ آپ بطور ادارہ اگر فیصلہ کریں کہ ہم نے بیرکوں میں جانا ہے تو وہ فیصلہ درست ہوگا. اور میں فوج کو یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کچھ کرنے لگے، میں انہیں کہتا ہوں یار اپنا ادارہ تو بچا لو، اب تو ادارے پہ آ گئی ہے بات، وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن جو پاکستان میں تبدیلی آنی ہے وہ عوام لے کر آئے گی،
وہ کسی جنرل کیانی کے ذریعے نہیں آئے گی. جب ہم اس پوائنٹ پر متفق ہو جائیں گے تو باقی سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. آج میرے پاکستانیوں میں معذرت چاہتا ہوں، بڑے ٹائم سے میں بزی تھا ایک کام میں، تو وہ ایک نیکسٹ سٹیپ میں اب داخل ہو گیا، تو جو زیادہ بزی ہونے والا کام تھا وہ اب کم ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اب واپس اپنی ٹائمنگ کو ٹھیک کروں. میں شام کی ویڈیو کوشش کروں گا کہ پاکستان کے ٹائم 11 بجے کے قریب بن جائے رات کو، اور جو دن کی ویڈیو ہوتی ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ دن کو 3-4 بجے کے قریب کہیں بن جائے، تاکہ اس طرح ہم اپنی تھوڑی ٹائمنگ کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کریں. تو 1-2 دنوں میں انشاءاللہ ٹائمنگ بالکل ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور پھر ہم دوبارہ اپنی روٹین پہ آ جائیں گے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھتے بھی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جاگنا پڑتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، پھر بھی مجھ ناچیز کو کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے نا وہ بڑا پانا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، ورنہ میرے پاس تو کہنے کے لیے کیا ہوتا ہے. میں تو یہ دیتا ہوں آپ کو. تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.